बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। काफ़ी गैप था बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू बी बैक। आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोग सवाल करते हैं रिस्क के ऊपर कि रिस्क क्या है, रिस्क बढ़ाने के तरीके क्या है, रिस्क का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क प्री डेस्टिन्ड है या रिस्क जो है वो मेहनत से आता है, वगैरह वगैरह बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो स्पेशली आज के दौर में जब यूथ का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बड़ा इंटरेस्ट है और होना भी चाहिए। मेरा तो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा मुसलमान के पास होना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में होगा तो फिर वो तबाही मचाएंगे और वो तबाही मच रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लें, उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ऐसा किंगडम दे जो आज तक किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने कितने अमीर लोगों की मिसाल कुरान मजीद में पेश की। हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत अमीर आदमी थे, सूरह कहफ में हज़रत सुलेमान का तज़किरा है, बहुत अमीर आदमी थे। इस तरह सहाबा में देख लें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर आदमी थे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ होने वाले हैं हमारी सोसाइटी में। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आई थिंक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। डिजिटल टेक नेशन एक एनजीओ है, वो करवाती है कॉन्फ्रेंसेस कुछ डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। वहाँ पे माशाल्लाह टॉप के सीईओज आए हुए थे, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो वो पैनल डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे। वो सीईओज यूथ को बता रहे थे कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स हैं। उनमें से कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड थे या छोड़कर आए हुए थे, उन्होंने खुद अपना प्रोफाइल बताया। बहरहाल वहाँ मेरी और मुगीरा की भी टॉक थी। हम थोड़ा सा हैरान भी हुए हमारा यहाँ क्या काम है, लेकिन टॉक का टॉपिक बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन इस्लाम के बरकत कैसे आएगी रिस्क में, बिज़नेस में, वगैरह वगैरह। कुछ बातें मैंने वहाँ पे की तो यकीन करें कि सही हदीस से साबित, सहाबा की मिसालें, सुन्ना से कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए बरकत के। तो उसके बाद कुछ सीईओज, 4 से 5 सीईओज हमारे पास आए। मुगीरा का भी टॉपिक सिमिलर था और उन्होंने आके कहा कि यकीन करें कि हम हैरान रह गए हैं आज आपकी टॉक सुन के। हमारे नज़दीक इस्लाम मुफलिसी का नाम था। उन्होंने कहा हम ये समझते थे कि दौलत कमाना हराम है इस्लाम में, और हम ये समझते थे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अगर हमारे इस लेवल के लोगों के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमने कुछ मैसेज शायद गलत दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा दे दिया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा और तज़किया, इस पर बहुत आपको कंटेंट मिलेगा। आपको ये हदीस भी मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा चॉइस दी गई कि आप किंगशिप चाहते हैं, यू विल लिव लाइक अ किंग इन दिस वर्ल्ड। एंजल ऑफ डेथ आए थे ना, उन्होंने ये चॉइस दी, इसराफील ने आकर अल्लाह का मैसेज दिया। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, सही हदीस है कि आप बताइए, आपके पैर पे ख़जाने खुल जाएंगे क्योंकि आप बादशाह ऑलरेडी हैं इस दुनिया के। तो क्या चूज़ करते हैं आप? यही हम्बल लाइफ स्टाइल के आप वो ख़जाने चूज़ करते हैं, और ख़जाने भी चूज़ करेंगे तो यू आर द किंग, और आपको जन्नत में भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया यही हम्बल लाइफ स्टाइल। तो यस, ये अपनी जगह हकीकत बिल्कुल दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल, जिसको आज के हम लैंग्वेज में मिनिमलिज़म का लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। उन्होंने पसंद नहीं फरमाया होर्डिंग ऑफ वेल्थ को इतना ज़्यादा, अपने लिए भी नहीं पसंद फरमाया। ऑन दी अदर हैंड हमें सहाबा की भी मिसाल मिलती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट $7 बिलियन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बहुत स्पेंड करते थे। उस्मान गनी तिजारत करते थे, उनकी मिसाल मिलती। कई असलाफ हैं, बहुत अमीर थे, बहुत स्पेंड करते थे, बिजनेसेस करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा, इस पर काफ़ी कंटेंट मौजूद है हदीस में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी एक अप्रोच है कि नहीं, बिल्कुल ही आप दुनिया की तरफ जा ही नहीं सकते, आप कुछ कमा ही नहीं सकते। रिसेंटली अभी
ایک اور یونیورسٹی میں میں گیا UMT میں, تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم پیسہ کمانے نکلیں یا جاب کرنے نکلیں یا ہمارا ایک ویژن ہو کہ میں نے بہت کمانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اتنا کھپنا پڑتا ہے کہ ہماری نمازیں سفر ہوتی ہیں اور ہمارا وہ فلسفہ حیات سفر ہوتا ہے. یعنی جس پیشن کے ساتھ میں دین کی طرف آیا ہوں, جس فلسفے کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں دو جابز کروں گا یا کوئی بہت پلاننگ کروں گا جاب کے اوپر یا پیسہ کمانے کے اوپر, تو میرا یہ فلسفہ سفر ہو جائے گا. کنفیوز تھا. تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ دو الگ ٹاپکس ہیں, اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے کچھ پلانز بناتے ہوئے بزنس شروع کر سکتے ہیں اور پیسہ کمانے کے طریقوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کیپٹلزم کا نظام ہے, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ گوروں نے کچھ ایجوکیشن سسٹم ایسا دے دیا, کچھ ہمیں باؤنڈ ایسے کر دیا ہے کہ 32 سال تک PhD ہوتی ہے یا 30 سال تک PhD ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی بندہ پھر پیسے کمانا شروع کرتا ہے, پھر وہ مینیجر بنتے بنتے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی ہمارا جو نظام ہے گریڈنگ کا, جو بیوروکریٹک نظام آپ کہہ لیں یا اوپر جانے کا نظام, وہ بہت زیادہ پھر کھپنا مانگتا ہے, ہارڈ ورک مانگتا ہے. اور آپ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کے ایسے کوٹس دیکھیں گے کہ برن آؤٹ ہو جاؤ, راتیں جاگ لو. آپ کو بل گیٹس کی سٹوری سنائی جائے گی کہ وہ کہاں سے اس نے شروع کیا, زیرو سے. آپ کو اسٹیو جابز کی سٹوری سنائی جائے گی, ایک گیریج میں بیٹھتا تھا, دیکھو دن رات اس نے لگا دی, سب کچھ اس نے سیکریفائس کر دیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ جب ڈیپ جائیں گے ان کی لائفز میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھے فیملی مین نہیں تھے, یہ تو اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھے نہیں تھے, بعد میں جا کے چلو وہ عقل آ گئی, جو بھی تھا معاملہ. لیکن کیا ہے آخر معاملہ؟ برن آؤٹ ہونا ہے, کھپنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کے بڑے بیسک سوالات ہوتے ہیں. کوشش کریں گے آج ان سب سوالات کو انشاءاللہ ایڈریس کریں. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ابھی ایک پینل ڈسکشن پہ جانا ہوا مجھے. آئی ڈونٹ بلیم دی ہوسٹ, کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. لیکن ہم لوگوں کا یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بلیف بن چکا ہے کہ دین دنیا سے جدا ہے. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. میں نے دین کے مطابق بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے اسلام کے مطابق بات کی, اب ہم دنیا کے حوالے سے بات سنتے ہیں. وہ ایک اور سپیکر تھے, ان سے پوچھا کہ چلیں اسلامک ویو ہمارے پاس آ گیا, اب آپ بتائیں کہ دنیا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ کہ اسلامک ویو الگ ہے اور دنیاوی ویو الگ ہے. اسلام جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں باتیں بڑی خوبصورت ہیں, مزہ آ گیا, لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. یہی ہے نا انڈائریکٹلی, اور میں بلیم نہیں کر رہا انہیں, کوئی بات نہیں, یہ بس کچھ ایسا ہی ہے ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کہ لوگ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں ہمارے اینکرز, تو ایک جگہ اسکالر کو بٹھایا ہوتا ہے, دوسری جگہ کوئی ایجوکیشنسٹ کو, انٹلیکچوئل جو ان کے مطابق انٹلیکچوئل ہے ان کو بٹھایا ہوتا ہے. ان سے اسٹرکٹلی اسلامی ویو لیتے ہیں جو کہ جی بتائیں قرآنی ورس اس کے بارے میں بتائیں, حدیث بتائیں, پھر فوراً جب پریکٹیکل بات آتی نا, اچھا اب آپ سے گفتگو ہم کرتے ہیں, اب آپ بیان کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تگڑا نیریٹو دیں, وہاں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں. دین دنیا سے جدا نہیں ہے, مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے اور دین ہے جو دنیا کی بھی بات کرتا ہے اور بہت پریکٹیکل بات کرتا ہے. اور صحابہ کی مثالیں دیں, وہاں پہ آپ انبیاء کی مثالیں دیں قرآن مجید سے, اور بتائیں کہ اصل رویہ کیا ہونا چاہیے. اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے, لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز ہٹانی ہے. اسلام بہت پریکٹیکل ہے اور ہمارا دین جو ہے, دیکھیں نا صحیح حدیث ہے کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے, اچھی بیوی میں, پیسے, اچھے گھر میں, اچھی سواری میں, چوتھی چیز میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال یہ چیز کس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اچھی سواری اچھی لگتی ہے, انسان کو جو ہے وہ اچھا گھر اچھا لگتا ہے. صحیح حدیث ہے, انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے, اچھی بیوی, نیک بیوی جس سے سکون حاصل ہو رہا ہو. تو دین نے بڑی پریکٹیکل بات کی. اللہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں اس چیز کی محبت کو. کس کس چیز کی؟ ہارسز, گولڈ, سلور, یہ سواری,
اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا ذکر ہے اولاد بنین. لیکن اللہ نے آگے بات مکمل کی کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے. انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ تو اب جو ہے بندے کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ان نیچرل بات ہے نا. اس لیے ہمارا دین بیلنس قائم کرتا ہے. ہمارا دین باڈی کی بھی بات کرتا ہے, اسپرٹ کی بھی بات کرتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے اور پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. بدھزم کی طرف چلے جائیں تو وہ پبلک ویلفیئر خالی ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے وہاں مونکس کو وہاں بیٹھ کے, کون سا اکنامک مسئلہ حل ہو رہا ہے وہاں نیپال میں مونکس جو بیٹھے ہوئے, کون سا وہ ورلڈ کا گلوبل ایشو سالو کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. وہ کیا ہے, وہ انڈیویجول ویلفیئر ہے کہ بس مجھے تسکین آئے گی, مجھے ذہنی سکون ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ انکمپلیٹ ہے. وہ بھی ذہنی سکون کے جو باتیں ہیں وہ کتنی ایکسٹریم ہیں, کھانا نہیں کھانا بس بیٹھ جاؤ ٹینٹ کرا کے, یعنی امپریکٹیکل چیزیں. تو اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ انجینئرنگ میں جا کے, کسی بھی پروفیشن میں جا کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو, کہیں بھی پڑھ سکتے ہو, دین کا کام بھی کر سکتے ہو, دین کے داعی بھی بن سکتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا فوکس آخرت ہے, اور جو بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ, اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو رزق کا کنسیپٹ ہے اس سے کلیئر ہو جائیں گی. یہ امیج انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہی چینج کرنی ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دنیا دین کا پارٹ ہے, چھوٹا سا پارٹ. دین تو شروع ہو گیا عالم ارواح سے. حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا, ساری روحیں دکھائیں, وہاں سے ہمارا دین شروع ہو گیا. اس کے بعد جرنی ہے, عالم ارواح ہے, پھر عالم رحم مادر ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس کے بعد دنیا میں آگے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, دین کی جرنی ہے. اس کے بعد برزخ ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, پھر موت ہے اور آخرت ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اس میں کیسے آپ نے انشاءاللہ رزق جو ہے اس کے کیا کنسیپٹس ہونے چاہیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ریالٹی کیا ہے پروویژن کی, کہ رزق جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. اس کو ڈیفائن کیا ہے ایک اسکالر ہے ابن منظور. وہ کہتے ہیں کہ پروویژن ریفرز ٹو اینی تھنگ اپون وچ دا لائف آف اے لیونگ بینگ از ڈیپینڈنٹ. رزق وہ ہے جس پر انسانیت کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, کسی بھی انسان کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, چاہے وہ انٹینجیبل ہو چاہے ٹینجیبل ہو. ٹینجیبل سے مراد ہے چھونے والی چیز, نظر آنے والی چیز. انٹینجیبل وہ چیزیں جو نظر تو شاید نہیں آ رہی لیکن میٹر بہت کرتی ہیں. گورے بھی اب ویلتھ کو 4 طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, پتہ آپ کو, انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلی ٹائپ ہے فائنینشیل ویلتھ, اوبویسلی منی. اور منی کے بارے میں پھر آپ کو بہت سے گروز کی باتیں پتہ لگ جائیں گی, منی کیسے بڑھانا ہے. سوشل ویلتھ, دوسری ویلتھ وہ کہتے ہیں سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ کیا ہے, اسٹیٹس, عزت, اچھے دوست, سوسائٹی میں ایک مقام وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ہے ٹائم ویلتھ. ٹائم ایفلوئنس اب ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹائم ایفلوئنس, اس کو کبھی سرچ کریں, اس پر ٹریننگز ہوتی ہیں. ٹائم ایفلوئنس یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں کرنے کا ٹائم ہے, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم بچ گیا. اس سے ہیپینس آتی ہے. اکارڈنگ ٹو ویل بینگ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایفلوئنس ویل بینگ کا ایک انڈیکیٹر ہے, خوشی کا ایک انڈیکیٹر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی بہت ہے. جیسے میں ریسنٹلی ابھی ایک دوست سے ملا, ماشاءاللہ کافی ٹاپ پوزیشن پہ ہے. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, ہم میں اور دیکھیں گوروں میں فرق یہ ہے. اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بہت ٹائم دے دیا. ہمارے سینٹینسز میں اللہ شامل ہے, ہم ہر چیز اللہ کی طرف ڈائیں. اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے فارغ کر دیا, اور بہت ٹاپ پوزیشن پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے نیچے اتنے لوگ جو ہے وہ کر دیے کہ وہ سارا کام کرتے ہیں, اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنا ٹائم کیسے استعمال کروں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس, کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا میں نے کچھ بکس پرچیز کی ہیں, پڑھنا شروع کی, اسلامک نالج, اور چلو کبھی بات ہو جاتی ہے کسی اسکالر سے, کبھی میں کسی سے کچھ سیکھ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس اور ٹائم ویلتھ. یہ ہے تیسری ٹائپ. اور اس کو ایک اور ورڈ فریڈم کہہ سکتے ہیں. فریڈم بھی رزق ہے, فریڈم ہونا, ٹائم ہونا, یہ بھی رزق ہے. اور تیسری چیز جو ڈیفائن کرتے ہیں ویسٹرنرز, وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ویلتھ. 4 چیزیں ہیں, فائنینشیل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ اور فزیکل ویلتھ. فزیکل ویلتھ ہے ہیلتھ. اگر فزیکل ویلتھ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو
منی کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے سالو ہو جائیں گے، میٹر صحت ٹھیک ہے تو بیماری کوئی نہیں آئے گی، بیماری کوئی نہیں آئے گی، ہاسپٹل کے چکر نہیں لگیں گے، دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی اتنی زیادہ، باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے جو آنا ہے وہ تو آنا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ چار چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب ان میں سے دیکھیں ٹینجیبل صرف منی ہے، نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے، ہاتھ میں سیلری پکڑیں آپ۔ ٹائم ویلتھ انٹینجیبل ہے، وہ کوئی ایکسپیریمنٹل پروف تو نہیں ہے نا، یا کوئی ایسی تو چیز نہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جی ہے۔ باقی یہ کہ فزیکل ہیلتھ یہ ٹینجیبل ہے، نظر آ رہی ہے فزیکل ویلتھ جو ہے، اور سوشل ویلتھ نظر نہیں آ رہی، وہ انٹینجیبل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ لائل لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ رزق کا حصہ ہے۔ آپ کو نیک بیوی مل گئے، رزق کا حصہ ہے۔ نیک سبلنگز مل گئے، رزق کا حصہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت رزق کی فراوانی تھی ہر قسم کے، اور چوائس ان کی پرسنل یہ تھی کہ نہیں میں ہیوملٹی میں ہی رہوں گا، لیکن یہ کہ ہر طرح کی فراوانی تو تھی، اور لوگ ان کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ تھے وہ آپ کے سامنے۔ ایسے لائل لوگ جو جان دینے کے لیے تیار تھے، جو پیچھے سے بھی ان کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد رو رو کے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال دیکھ لیں، کیسی سوشل ویلتھ اللہ نے ہمارے نبی کو دی۔ حضرت بلال جو ہے وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا، مجھے یہاں سے بھیج دیں، مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ اس لیول پہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈونٹ جسٹ گو آفٹر منی۔ اور میں نے کئی بار یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بذات خود پیسے میں خوشی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ خوش ہیں۔ یہ اب سائیکالوجسٹ کہنے لگ گئے ہیں، سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں کہ خوشی بذات خود پیسے میں نہیں ہے، بلکہ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی، خوشی اس میں ہے، پیسے میں نہیں ہے، بلکہ پیسہ اسپینڈ کیسے کرتے ہو اس میں خوشی ہے۔ اور وہ 2 طریقے انہوں نے بتائے، ایک یہ کہ آپ دوسروں پہ اسپینڈ کریں، اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ نارٹن ایک بندہ ہے، پورا نام مجھے بھول گیا، اس کی کتاب ہے ہیپی منی، ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی، انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں۔ لوگ بڑا خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی، مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی، وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی، جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے، آپ نے اس کو دے دینے۔ وہ ایک دم غم زدہ، کہتے کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو بڑے خوش تھے، پیسے تو ہمارے ہیں۔ کہتے یہی تو اسٹڈی ہے، دینا ہے آپ نے، جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا ایگریڈ۔ بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں۔ جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی ایک خوشی تھی، وکٹری تھی۔ پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں، عجیب سی خوشی ہے، اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی، اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں، آکسیٹوسن کہہ لیں، چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو، وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے۔ کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا، محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا، ہیپی منی اس کا نام دیا، کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو، اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا۔ آج تک انکار نہیں کیا کسی کو، یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے، جس نے جو مانگا دے دیا۔ ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا، غالباً چادر تھی، صحابی کو پسند ہے، اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی۔ تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی ہے دوسروں کو چیز دینے سے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز، ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف۔ کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، اسٹف سے مراد ہے جوتے، کپڑے، چیزیں، اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ، ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے، سوشل ایکسپیریمنٹس، کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں، وہ ٹوائس دی ہیپی ہیں، 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں۔ ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے، شادی آپ کرنے لگے ہیں، سٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا، شیروانی، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا، شادی کے بعد حج پہ جانا، پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا، کوئی حرج نہیں ہے، جائیں،
کسی پہاڑی علاقے جائیں, کسی آؤٹ آف کنٹری چلے, ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو, تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا, لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد, رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لی, یا خود جا کے لوگوں کو دیگ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے. ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ سٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ سپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ, اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے, وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں, کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی, لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب مبین, کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے, اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو. پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اے ٹو زی, جب سے بگننگ ہے, بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو. پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا. لوح محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے, یا اسے بہت سے اس کے نام ہے, تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں, جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا. کہا کہ جب میں جا رہا تھا معراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تھی. وہ لکھ رہے ہیں, وہ ہر وقت بیزی ہیں. ان کو انسٹرکشن 7ویں آسمان سے آتی ہیں, یہ لکھ دو, اب یہ لکھ دو. لیلۃ القدر کی رات جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو, یہ ایڈیٹنگ کرو, یہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے, نیک عمل کر رہا ہے. ڈیلی بھی وہ بیزی ہیں, ڈیلی ڈکری بھی ہوتی ہے, ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی, ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملی. یہ ہے گھٹنا. کہ اللہ کہتے ہیں نا, اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے. اصل میں کہاں گھٹ رہی ہوتی ہے یہ چیز؟ ڈیلی ڈکری میں, ایئرلی ڈکری میں بھی. ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو, لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے, آپ کے کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز رک گئی. لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی. اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ڈیلی ڈکری, ایئرلی ڈکری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے, پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں. لوح محفوظ اللہ کا کامل علم ہے. میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں, اللہ کو پتہ ہے, اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر. دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا سب پتہ ہے, اے ٹو زی, آپ کا جو آپ نے کرنا ہے, ابھی آپ نے یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے, وہ بھی اس کو پتہ ہے. آپ کہیں گے کون ہے؟ آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے, آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے, کون ہے؟ یہی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی. میری فیٹ اللہ کو پتہ ہے, اور میں اس پہ پراؤڈ ہوں. اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا, یعنی اللہ کو پتہ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانا جہنمی, تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ نہیں, ایسے ہم نے نہیں کرنا. اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کا علم ہے, اور وہ ہمارا رب ہے, اور اسی لیے وہ رب ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے, اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے, العزیز ہے, الحکیم ہے. وہ خدا ہے, وہ رب ہے, وہ گاڈ ہے, اللہ ہے وہ اللہ, اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ ہے. اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے, مجھے نہیں پتہ, لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں. صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے, بدقسمت لکھا ہے, تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لے, مجھے بلیسڈ بنا دے. یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو. اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے, لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں
اللہ کو دعا کتنی پسند ہے اور چینج ہوتی ہے، دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، وہ ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں، میں دعا کروں، مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز۔ اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل، جو بھی قرآن میں حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا تقدیر کے، رزق کے، ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے؟ سنت کی روشنی میں، کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی؟ رسول اللہ نے۔ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سنت سے؟ سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ انہیں کیسے سمجھ آیا؟ انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے، پتا تھی یہ بات، انہیں بالکل پتا تھی، لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی۔ بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا۔ ساری ریسرچ کی، بالکل کی۔ غزوہ خندق کی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں۔ اسباب اختیار کیے، بالکل کیے۔ سپائز کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو ایز اے انٹیلیجنٹ سپائے، جو کہ بالکل جائز ہے، جنگ کے موقع پہ بنایا، بھیجا، سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروائی۔ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرکین کو اور جیوز کو آپس میں ذرا ان میں پھوٹ ڈالی جائے۔ وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کے، ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی، جیوز کو کوئی بات کی، جائز ہے جنگ میں، اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، جائز پروپیگنڈا، وہ بھی اختیار کیا۔ دعائیں بھی کی، رو رو کے بہت دعائیں کی، ڈیلی جاگ کے دعائیں کرتے تھے۔ اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، سورہ فتح کی غالباً آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا پروفٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، فتح مکہ آپ ہی کی ہے۔ لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو۔ لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے، فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا، اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا؟ تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں، تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ، سٹرگل ہمارے نبی نے جب کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم سٹرگل نہیں کریں گے؟ ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں، ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں، ان ایکسیپشنز کو۔ جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے، ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے حجرے میں۔ حضرت زکریا حیران ہوتے تھے، کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دیے۔ وہ کرامت ہے، غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے، ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی، وہ ان پریکٹیکل باتیں، اور سنت غیر سنت، مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں، آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ وہ کرامت ہے، معجزات ہیں۔ بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا بغیر کوئی محنت کیے، اللہ دیتا تھا، رزق دیتا تھا۔ پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ذرا ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، if you were to put your trust in Allah as you should, you would be given provision like the birds. اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے۔
They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. इसमें की वर्ड क्या है? They go out. They don't sit. ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और belly fill हो जाती हैं. क्या कहा? They go out. ये की वर्ड है, going out. हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही। सवाल ये, आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको। थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिज़नेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने वाले। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए। मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट हो गई पर्सनैलिटी की, IT स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिए एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारें। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया। सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान है, कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज़, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल हैं, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ है। और अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखें चीज़ें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे ख़रीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली। हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ हमें जो है विरासत में मिलेगी और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविज़न। प्रोविज़न डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो।
تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا. پرووائڈر اللہ ہے, بہت بیسک بات ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی کریچر نہیں اس زمین پہ, چاہے وہ بیکٹیریا بھی ہے, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک لے رہا ہے نا, وہ بھی لیونگ بینگ ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے الا یہ کہ اللہ پر ہے اس کا رزق, یہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ کہنا کہ نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے, یہ بھوکا مارنا آپ کے ایشوز ہیں. آپ نے جو ہے وہ باؤنڈریز بنا دیں, آپ نے لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹریول کرنا منع کر دیا. بہرحال یہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں, اس پہ دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی ذہنیت کے لیڈرز نہیں آئیں گے یہ ایسے ہی رہے گا, یہ ایشوز ایسے ہی رہیں گے. لیکن وہ کب آئیں گے؟ ظاہر ہے جب پڑھے لکھے لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آئیں گے, اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے اوپر آ کے. تو کوئی بھی کریچر نہیں ہے جس کو جو دنیا پر ہو, لیکن یہ کہ اللہ کے باؤنڈنگ ہے, اللہ اسے رزق دے. اور اللہ جانتا ہے اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ پلیس آف سٹوریج. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پلیس آف سٹوریج اور ڈویلنگ کہاں اس کے رزق کی. کل فی کتاب مبین, سب کا سب لکھا ہوا ہے ان اے کلیئر رجسٹر, لکھ دیا ہے اللہ نے, لیکن ایفرٹ آپ نے کر لیا. تو بہرحال اس کے علاوہ یہ حدیث ہے, whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, جو کوئی بھی غربت یا فقر کا شکار ہے یا فاقے کا شکار ہے اور وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے, لوگوں سے مانگتا ہے, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد, لیکن یہ کہ امید, his destitution will not end, اس کی غربت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رویہ غلط ہے. and whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later. اللہ وہاں سے دے گا کہ وہ گمان میں نہیں کر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے, اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں پہ. بات ہے توکل کی, اللہ سے امید لگانے کی, اللہ کو پہچاننے کی, اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنا ذہن لڑانے کی. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے, یہ دعا بھی کریں. یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں, نمازیں مس ہوتی ہیں. تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں اس میں آپ کی عبادت کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ, آئی ول فل یور چیسٹ. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو, تیرے سینے کو غنی کر دوں گا, فلفل کر دوں گا, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا, غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے, غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی, اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا. یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا, بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں, یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ, لیکن آپ چیک کر لیجئے گا, ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے. کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے. کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا, رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, غربت کی شکایت کی, ان کو بھی یہی ذکر بتایا, ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے, شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم, شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا, یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے, یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹائم ویلتھ مل گئی, ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی, پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن یہ کنسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا, وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی ہوئی تھی.
انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی. تھوڑی سی بات میں نے کی, میری بات کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے. انہوں نے کہا میرا بیٹا, اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی, وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے, میں روتی تھی, بہت دکھ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے, صرف قرآن پڑھ پڑھ. علاج بھی چلا, لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے, اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی, سورہ رحمان پرٹیکولرلی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دیتا ہوں, تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دیتا ہوں. اس لیے یہ توکل کی باتیں, یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ایک اور حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world, مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا. یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو, لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو. اللہ will confound his affairs, اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا. and make him fear poverty constantly. یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں, صحابہ کوئی ڈر نہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, کیا رزق تو لکھا ہوا ہے. وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں. مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی, اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے, ایسا پرفیوم لگاتے تھے, ایسی چپل پہنتے تھے, شوز مشہور تھے, دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی. سب کچھ چھوڑ دیا, میں جا رہا ہوں, کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا, وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی, مساوات کہہ رہے ہیں, یہ جو بردرہڈ جو قائم کیا, اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا, امیر ترین آدمی. سعد بن عبیدہ چیف تھے. سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ, مارکیٹ کا راستہ دکھا دے. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے. بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا, کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں, لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے, اور ملا. اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ, مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے, پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا, اکنامک انڈیپینڈنس. ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے. تو دین دنیا جدا نہیں ہے. بہرحال اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین. اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا, یہ نہ چلا جائے, وہ نہ چلا جائے, یہ نہ ہو جائے, جاب نہ چلا جائے, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر, کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے. whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss بھی ہوگا, اللہ غنا دے دے گا. and his provision and worldly gains will undoubtedly come to him, خود آئیں گے ان کی طرف. اگین ہاتھ پیر ہلانے, لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے, اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے, ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے, جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے, 4 چیزیں لکھ دیتا ہے, اس کا رزق, اس کی عمر, موت کب آئے گی, اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ, بالکل مانگیں. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے, یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو, سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں, آپ اللہ سے مانگیں, انکریج ہوں, کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے, شام بھی جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے, اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے, پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں. عافیت مانگیں اللہ سے, کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, عافیت دے گا, فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے, کنٹینٹمنٹ مانگیں, رچنس آف دی ہارٹ مانگیں, تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمز, مینز کازز
डिक्रीड है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली डिड अल्लाह डिक्री द प्रोविजन बट ऑल्सो डिक्रीड द असबाब, कॉजेज एंड मीन्स एज वेल। क्या मतलब है? इब्न तैमिया कहते हैं देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द हेयर आफ्टर विदाउट अ कॉज, एंड अल्लाह इज द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द कॉज एंड द आउटकम एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि रिज़्क़ डिक्री है, बल्कि उसके असबाब भी डिक्रीड हैं। असबाब भी अल्लाह ने बना दिए हैं, दिखा भी दिए हैं। वो अभी आगे आते हैं कि वो असबाब क्या है। अल्लाह सेज इन द कुरान, ये अल-जुमा है वर्स नंबर 10, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और जब कि नमाज अदा की जा चुकी है तो डिस्पर्स विद इन द लैंड, फैल जाओ ज़मीन में और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। कितनी खूबसूरत बात है। ये आया इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है। नमाज के वक्त अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालो, तिजारत और ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें। लेकिन नमाज ख़त्म हो गई, गो बैक, डिस्पर्स हो जाओ, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। खूबसूरत बात, ये है दीन हमारा। और फ़ज़ल तलाश करते हुए क्या करो? वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह की तरफ रुझान होना चाहिए। यानी वो असबाब अल्लाह के थ्रू इख्तियार करो। ज़िक्र है उसमें, अल्लाह से मांगना है, उसमें बरकत के कॉन्सेप्ट को देखना है, बरकत के टाइम को कैच करना है, उन उसूलों से चलना है जो अल्लाह के डिफाइंड उसूल हैं। बरकत क्यों नहीं आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे चलना है, सहाबा के उसूल इख्तियार करने हैं ताकि तुम लोग सक्सेसफुल हो सको। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करके अपनी कंपनी बनाते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कंपनी में दुरूस कराएं, फिर देखें रिस्क बढ़ेगा, बरकत आएगी। कुरान पढ़ाएं अपनी कंपनी में, कुरान क्लास रखें वीक में। बाउंड कर दें अपने उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं कि सबसे पहले आते ही काम कुरान पढ़ना है, चाहे 2 आयतें पढ़नी है, चाहे तुम गुनाहगार हो, जो भी हो, कोई मसला नहीं, 5 मिनट कुरान पढ़ लो आके, देखें रिस्क बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो उनसे उनके कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। आपके अंडर कुछ लोग हैं, आप मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, किसी को बुलाएं, कहें मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको दीन सिखा दो, इनको कोई बात बता दो, कुरान थोड़ा बहुत रुझान कुरान की तरफ कायम कर दो, देखें आपका मेडिकल स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा। अल्लाह ने चलाना है। लेकिन ये कि जब आप इस नीयत से खोल रहे हैं कोई कंपनी के मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपने ग्रॉसरी स्टोर खोला है, बड़े ड्राई जॉब्स हैं, आपको पता है इनके मूड बड़े ऑफ होते हैं इन बेचारों के, क्योंकि वो बस बैठे हैं और कर रहे हैं, बिल काट रहे हैं, ये वो, तो ड्राई हो जाते हैं। उनको आप ये चीज़ देंगे, वो मोटिवेटेड भी होंगे आपके साथ काम करने में। जॉब सेटिस्फेक्शन पूरी एक फील्ड है साइकोलॉजी में। आपके नीचे लोग हैं, उनको वैल्यूएबल चीज़ें दें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें आगे से 2 गुना ऑफर हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे, जैसे ही 2 गुना ऑफर होगा आपको लात मार के चले जाएंगे, वो कहेंगे हमने यहाँ नहीं काम करना। लेकिन उनकी तरबियत हो रही है, उनको दीन सिखाया जा रहा है, उनको इतनी वैल्यूएबल चीज़ दी जा रही है, सोचें वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन कामों से आपका भी रिस्क बढ़ेगा। इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी देगा, बहुत देगा। इस प्लान से एंटरप्रेन्योर बने, इस नीयत से नहीं कि बिल गेट बनना है और मैंने पैसा कमाना है और दुनिया को दिखाने के लिए बस कुछ चैरिटी कर देनी है, वो नहीं। इस नीयत से कि मैं पैसा कमा के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करूं, इंशाल्लाह अल्लाह दे, और जो मेरे नीचे लोग हैं मैं CEO बन के उनको भी बहुत कुछ दूं, बहुत कुछ वैल्यूएबल दूं, फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला कैसा मज़ा आता है। तो बहरहाल असबाब भी अल्लाह ने बता दिए और कहा अल्लाह को बहुत याद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का तसव्वुर ज़िक्र से भी है, नमाज से भी है और फ़ज़ल तलाश करने से भी है। ये कामयाबी है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल। सहल इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं द वन हु डिनाइड द असबाब हैज़ डिनाइड द सुन्ना। जिसने असबाब इख्तियार नहीं किए, डिनाई कर दिए, उसने सुन्ना को डिनाई कर, क्योंकि सुन्ना ये है कि असबाब इख्तियार करो, इसलिए सुन्ना लाइफस्टाइल की तरफ जाओ। कॉन्फॉर्मिटी, बहरहाल इससे अगला पॉइंट जो है वो टाइप्स एंड ऑफ द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रोविजन है। टेंजिबल एंड वर्ल्डली मीन्स है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर इक्वली लायबल टू अडॉप्ट दीज मीन्स। अल्लाह काफरों को भी देता है, नॉन मुस्लिम्स अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह देता है। वो मेहनत करते हैं,
جو دنیاوی رولز ہیں اس کے مطابق ان کو ملتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں, پنکچول ہوتے ہیں, سکسیس کے جو ورلڈلی سکسیس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آ جائے گا پروفٹ. لیکن میری یوتھ سے گزارش ہے کہ ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. ٹوبیکو, کیسینو, امریکن کیپٹلزم کھڑا ہی ٹوبیکو پہ ہوا ہے, پون انڈسٹری پہ ہوا ہے, اور کیسینو پہ اور شراب پہ ہوا ہے. یہ چاروں ان ایتھیکل انویسٹمنٹس ہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری بھی ان ایتھیکل انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ شراب کی ہو رہی ہے, ماڈل کی ہو رہی ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ کسی ایسی چیز کی ہو رہی ہے شریعت کے خلاف ہے. اس لیے ان ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں, ایتھیکل انویسٹمنٹ کو سرچ کریں. اب بہت ٹاپ لیول پہ مسلمان ایتھیکل انویسٹمنٹس کرا رہے ہیں, آپ کو مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے. بہرحال ٹینجیبل اور ورلڈلی مینز تو اختیار سبھی کرتے ہیں, لیکن انٹینجیبل جو مینز ہے یا انٹینجیبل جو رزق ہے وہ سب کو نہیں ملتا. ایک بہت بڑا بزنس مین ضروری نہیں اس کے پاس ٹائم ویلتھ ہو, یا اس کے پاس سوشل ویلتھ ہو, یا اس کے پاس فزیکل ویلتھ ہو. یہ صرف اللہ کا وعدہ چند ایک لوگوں کے ساتھ ہے جس میں ذہنی سکون ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے. دے دوں گا تمہیں, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا. یہ والا رزق جو ہے اسپیسیفائی کیا کہ کن لوگوں کو ملتا ہے. تو سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا, اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ, دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس, پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے, اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو ہی چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم, اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹس, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے, ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو, ٹو ایکوائر پروویژن چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو, جو مرضی کرتے پھرو. اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ پہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو, جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے چڑیاں کرتی ہیں, وہ صبح نکلتی ہیں, شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں, بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ, سائیڈ بائی سائیڈ سب نے, وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا ہے. اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے, وہ پتہ ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ, پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی, نہ انٹینجیبل رزق ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیل آئی ٹائی اٹ اینڈ ریلائی اپون اللہ, اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں, اور لیو اٹ لوز اینڈ ریلائی اپون اللہ. ہی سیڈ ٹائی دا کیمل اینڈ ریلائی اپون اللہ, دین ریلائی اپون اللہ. اسباب اختیار کر, اس کے بعد اللہ پہ ریلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے.
اسباب سننا سے ثابت ہے۔ سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے، اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر، میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ کہ یس، یہ آزمائش شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ استغفار ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِين اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں۔ ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود، انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائش شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ ہمبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند ہے۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے، تو دعا کی، رزق کی۔ کیا؟ اے اللہ
تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں, نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائن ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے. آج تک مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کانسیپٹ. اور 6th کانسیپٹ ہے صلہ رحمی, مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ہو ایور لوز دیٹ ہی بی گرانٹیڈ مور ویلتھ اینڈ دیٹ ہز لیز آف لائف بی پرولونگ دین ہی شوڈ کیپ گڈ ریلیشن ود ہز کتھ اینڈ کن. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور با مقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے, ہر بار اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں. 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں. کیا کہیں؟ سب سے پہلے توکل, برڈز کی طرح کا توکل, کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. سیکنڈ, تقوی, بی کانشیس آف اللہ. ہر میٹر میں اللہ کو لے آئیں. اللہ رزق دینے والا ہے. نیک بیوی بھی, نیک اولاد بھی, سوشل ویلتھ بھی, ٹائم ویلتھ بھی, سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے. کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے, مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. تھرڈ, استغفار, سیکنگ فارگیونیس. فورتھ, دعا. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ, دیکھیں پیسہ واپس آئے گا, بڑھ کر آئے گا. سکس, صلہ رحمی, مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. سیونتھ, گریٹفلنس. سو آخری میسیج نوجوانوں کو. میرے ایک دوست ہیں, سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے, ملٹی نیشنل. کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا یہ 8-10 سال میں, ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز, وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے.
کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے. اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے, اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا, اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے. کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے, جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسیج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی, چیز ایکسیلنس. منی کو چیز نہ کرو, ایکسیلنس کو چیز کرو, احسان کو چیز کرو. احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے, اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے. یہ ان کا میسیج ہے نوجوان نسل کے لیے. آئی ہوپ یہ میسیج آگے جائے گا, اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے, پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے, ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ, اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں, ان کے کنسیپٹس کرسٹل کلیئر. سی ای او خدا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل, مجھے نکال بھی سکتا ہے رکھ بھی سکتا ہے. جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی, کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ. سی ای او کچھ بھی نہیں ہے, ہاں اس کی عزت اپنی جگہ, سی ای او وہ بنا, اپنی محنت سے عزت کریں, لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا. محمد رضوان کرکٹر, جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے. اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا, جب وہ کچھ بھی نہیں تھا, مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا, تو اس نے کہا تھا, انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے, آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے. اس نے کہا ٹیم, مینیجر, کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو, اللہ چلاتا ہے. اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے, اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا. ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا, ان کا کام ہے انالائز کرنا, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں, اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں, جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا, جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے, ونٹر میں سمر کے فروٹ, تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند آیا شیورلی, اور اللہ نے پھر انہیں دیا. یہ ہے اصل میں خلاصہ. تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری, ورنہ آپ ساری عمر دھکے کھائیں گے, سی ای او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے. فیئرز آئیں گے, انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے. انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے, نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے, لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ رازق ہے ہی نہیں, وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے, چند سوالات پوچھے گا, اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں, اسباب اختیار کریں اچھے سے, انشاءاللہ اللہ دے گا. ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں, پھرتے رہیں. برڈز تو پھرتی رہتی ہیں, کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے, تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو ملے گا. فوکس اپنا سیٹ رکھیں, آخرت اورینٹڈ ہو جائیں, اللہ کو پہچان لیں. اور وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھیں گے, دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی. اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے, اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے, اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ دینی ہے, کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا, کسی کو ٹائم ویلتھ زیادہ دے دی, کسی کو جو ہے وہ فزیکل ویلتھ زیادہ دے دی, کسی کو سوشل ویلتھ زیادہ دے دی. یہ اللہ کے متعین کردہ چیزیں ہیں. حسد نہیں کرنا. حسد, اشفاق احمد کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے, اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں کیا اعتراض, الحمدللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بھائی کو زیادہ دیا, کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری یہ پوزیشن کیوں نہیں جو بھائی کی ہے. بہن کو زیادہ دیا, ہمیں سوالات آتے ہیں. ریسنٹلی ایک سوال مجھے آیا, سسٹر تھیں ایک, بہت جیلس ہو رہی تھی اپنی سسٹر سے. جیلسی نیچرل ہے, لیکن حسد گناہ ہے کہ اس کی جاب بھی لگ گئی, حالانکہ محنت میں زیادہ کرتی ہوں, اس کا حسن بھی زیادہ ہے, اس کو رشتہ بھی اچھا آ رہا ہے. یہ نیگیٹو باتیں ہیں. نیگیٹو باتیں شیڈو کی طرح ہیں, شیڈو پہ جتنی لائٹ ڈالیں گے شیڈو بڑھ جائے گا. بیسک لائٹ کا کنسیپٹ ہے, اسپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا. جتنا اسپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا, وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا.
وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔